जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिशावर हाई कोर्ट से आई बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बड़ा रिलीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया। पिशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया। लेकिन यहीं रुकिए, सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बहाल कर दी है। लेकिन यहीं रुकिए, सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। और यहीं रुकिए, लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के NA 122 के कागजात मुस्तरद हुए थे। उसके खिलाफ इमरान खान गए हुए थे, लाहौर हाई कोर्ट में अपील की हुई थी। आज इमरान खान की वो अपील मुस्तरद हो गई। मतलब अब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान हल्का 122 से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट आएगा, लिहाजा एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। मगर बल्ले पर वापस जाने से पहले, बल्ला कहानी आपको सुनाने से पहले ये बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत की सजा बहाल कर दी है। आपको सिर्फ याद दिलाना है कि परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद हुई थी, केस चला था आइन तोड़ने का, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का। और फिर इस पर एक बनी थी खसूसी अदालत, मुख्तलिफ 4 सूबों से जज लेकर उस पर खसूसी अदालत बनी थी। और उस खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई थी। और उसमें आपके ज़हनों में होगा कि पिशावर हाई कोर्ट के जज सेठ वकार ने एक पैराग्राफ ये भी लिखा था कि अगर परवेज मुशर्रफ फौत हो जाएं, सजा पर अमल दरामद ना हो, और अगर वो फौत हो जाएं तो उनको कब्र से उनकी लाश को घसीट कर बाहर निकाला जाए और उनकी लाश को सजाए मौत दी जाए, लाश को लटकाया जाए। और फिर जब ये खुसूसी अदालत ने सजा सुनाई तो इस सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील हुई। और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत खत्म कर दी, खसूसी अदालत का फैसला उड़ा दिया। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में तवक्को की जा रही थी कि जब फायज ईसा काजी चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो जहां फैजाबाद धरना केस खोलेंगे वहीं परवेज मुशर्रफ केस भी खुलेगा। और वही हुआ, दोनों केस खुले। और आज सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बहाल कर दी। गो के परवेज मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। गो कि अब इस सजाए मौत बहाली का उनके परवेज मुशर्रफ पर कोई अमली तौर पर कोई असर नहीं डालेगा। ये अलामती एक फैसला है, सिंबॉलिकली फैसला है। लेकिन सवाल यहाँ कुछ पैदा होते हैं। पहला कि जो परवेज मुशर्रफ ने किया, जिस पर उन्हें सजाए मौत मिली, क्या वो इसमें अकेले थे? उनके साथ जो सिविलियंस थे जिन्होंने साथ दिया था परवेज मुशर्रफ का, उनको क्यों सजा नहीं मिली? और फिर परवेज मुशर्रफ को, सवाल नंबर 2 ये भी है कि परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत मिली आइन तोड़ने पर। तो आइन तो ये पिछले 1.5-2 सालों में 2 बार टूटा। पंजाब असम्बली और KP असम्बली में इलेक्शन ना करवा कर आइन टूटा गया, मरकज में इलेक्शन बर वक्त ना करवा कर आइन तोड़ा गया। और सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस फायज ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट, दोनों मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 2 मरतबा आइन तोड़ा। इलेक्शन कमीशन ने आइन को नए सिरे से लिखा, गवर्नर्स ने आइन तोड़ा। और फिर इससे पहले जस्टिस बंदयाल की 5 रुकनी बेंच का फैसला था कि कासिम सूरी और सदर आरफ अलवी ने भी आइन तोड़ा। तो सवाल ये पैदा होता है कि परवेज मुशर्रफ को आइन तोड़ने पर अगर सजाए मौत है तो शहबाज हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर कासिम सूरी, सदर आरफ अलवी, ये सब जिनको सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि इन्होंने आइन तोड़ा, इनको अलामती सजाएं दे दे। और फिर परवेज मुशर्रफ के साथ जो लोग थे, जो परवेज मुशर्रफ का साथ दे रहे थे, उनको क्यों नहीं सजाएं दी गई? और उन जजेस को क्यों नहीं सजाएं दी गई जो जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के साथ खड़े थे? सवाल ये पैदा होता है कि आइन
توڑنے پر اگر سزا دی جا رہی ہے تو ساروں کو دی جائے، خواہ وہ سویلین ہو خواہ وہ فوجی آمر ہو۔ اور پرویز مشرف بائی دا وے ان سارے سول آمروں سے، ان سویلین بادشاہوں سے بہت بہتر تھے۔ نادرا، اوگرا، نیپرا پرویز مشرف کا دیا ہوا، الیکٹرانک میڈیا پرویز مشرف کا دیا ہوا، خواتین کی نشستیں قومی اسمبلی میں پرویز مشرف کی دی ہوئی، پاکستان کا بیسٹ بلدیاتی نظام پرویز مشرف نے دیا۔ پرویز مشرف دور میں سٹیل مل پروفٹ میں تھی، ریلوے بریک ایون پہ تھی، پی آئی اے کی عزت بحال تھی۔ پرویز مشرف کے دور میں ہمارا پاسپورٹ چوتھے بدترین پاسپورٹ نہیں گنا جا رہا تھا، ہمارے ملک میں بھی حالات بہتر تھے، ہمارے ملک سے باہر بھی ہماری عزت تھی۔ مگر جب یہ سویلین آمر آئے جنہوں نے جو آئین بھی توڑتے ہیں جمہوری چوگا پہن کے، اور پھر معزز بھی کہلاتے ہیں، اور پھر بار بار ان کو عدالتیں معاف کرتی ہیں اور ان کو عدالتیں دوبارہ سے کہتی ہیں کہ آؤ دوبارہ اقتدار میں آؤ، ان جب یہ آئے تو انہوں نے ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا۔ میں آپ کو ایک سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں۔ جب کے پی اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا وقت تھا تو سپریم کورٹ کے کہنے پر الیکشن کمیشن نے فنڈ مانگے، خط لکھا، خط گیا وزارت خزانہ کے پاس، اسحاق ڈار کے پاس، اسحاق ڈار نے وہ خط بھیجا وفاقی کابینہ میں، وفاقی کابینہ نے وہ خط بھیجا قومی اسمبلی میں، قومی اسمبلی نے مسترد کر دیا، فنڈز دینے سے انکار کر دیا۔ اور قومی اسمبلی کا رول ہے کہ جب فنانس بل مسترد ہو جائے تو مطلب ہے کہ حکومت کو شکست ہو گئی، وزیر اعظم کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ شہباز شریف نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیا، ایک ڈرامہ اس لیے سپریم کورٹ پر ڈالا گیا قومی اسمبلی پر کہ قومی اسمبلی پر تو توہین عدالت لگ نہیں سکتی، لہٰذا قومی اسمبلی نے وہ پیسے مسترد کر دیا کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں، ہم نہیں دو صوبوں کے لیے دے سکتے الیکشن کے لیے پیسے۔ اور پھر جب مسترد ہوا فنانس بل تو شہباز شریف نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا، ساری باتیں مکمل، آئین ٹوٹ گیا، سپریم کورٹ ہار گئی اور ایک جعلی اور ادھوری پارلیمنٹ جیت گئی۔ مظاہر علی اکبر نقوی کی بات کرتے ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جنہوں نے پرویز مشرف کی سزائے موت ختم کی تھی، دبنگ جج، لاہور ہائی کورٹ کے بہت بڑے فیصلے کرنے والے جج، ان پر 10 الزامات تھے اور مین الزامات یہ تھے کہ ان کے آمدن سے زیادہ ان کے اثاثے تھے، ان پر الزام تھا کہ ان کے بچوں نے مختلف لوگوں سے فائدے حاصل کیے ہوئے تھے، دونوں بچے ان کے وکیل تھے، اور ان پر الزام ایک آڈیو بھی، 2 آڈیوز بھی آئی تھیں، جو ایک پرویز الہی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی، اور ایک پرویز الہی اور ان کے وکیل کی، کہ پرویز الہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی کے پاس کیس لگائیں، اور ایک فواد چودھری کی بھی آڈیو آئی ہوئی تھی، فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کی اور فواد چودھری کی، ریفرنسز دائر ہوئے، 10 شکایات دائر ہوئیں سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ تھوڑا عرصہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کیس لڑا، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل پر بھی اعتراض اٹھایا، جو ان پر الزام لگائے تھے ان کو بھی ریجیکٹ کیا، تردید کی، اور پھر سپریم کورٹ میں ان سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف بھی گئے، لیکن آج فائنلی انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی رک جائے گی، عین ممکن ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی رک جائے اور ان کو تمام مرات مل جائیں بحیثیت ریٹائرڈ جج۔ اگر سپریم جوڈیشل کونسل سے ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا، وہ برطرف ہو جاتے یا ان کو ختم کر دیا جاتا ان کا بحیثیت جج سپریم کورٹ، تو پھر ان کو کوئی مرات نہ ملتی۔ لہٰذا یہ ان کا فیصلہ، اس فیصلے سے اگر سپریم جوڈیشل کونسل ختم کر دیتی ہے سب کچھ اور کیس مزید نہیں چلتا تو ان کو تمام مرات مل جائیں گی اس استعفے سے۔ اب آ جاتے ہیں واپس بلے پر۔ پشاور ہائی کورٹ نے بلہ واپس کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، بہت بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، بہت ایک سوگ والی خبر ہے، ایک افسوس والی خبر ہے تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کے لیے۔ اگر اب یہ تحریک انصاف کو بلہ مل گیا ہے، اگر الیکشن کمیشن جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو پھر معاملہ جائے گا دوبارہ سپریم کورٹ میں، جو کہ مجھے لگ رہا ہے الیکشن کمیشن جائے گا سپریم کورٹ میں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ بلہ واپس مل جائے گا تحریک انصاف کو، میرا یہی خیال ہے کہ اگر اب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن گیا جو پارٹی بن چکا ہے تحریک انصاف کے خلاف، تو اس کو تو سپریم کورٹ سے بھی بلہ تحریک انصاف کو مل جائے گا۔
بلہ بہت ایک تو جذباتی سمبل ہے تحریک انصاف کے لیے. دوسرا تحریک انصاف کے پاس اگر بلہ ہوگا تو تحریک انصاف کے اگر ووٹر نکل آئے 8 فروری کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بلے پر مور لگانا، کون کھڑا ہے کون امیدوار ہے یہ اب میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ بلے کا امیدوار کون ہے. اور یہی سیاسی مخالفین چاہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے پاس بلہ نہ ہو، تاکہ کیونکہ عمران خان پر تمام مقدمات بنا کر دیکھ لیے، تمام سکینڈلز ان کے کھول کر دیکھ لیے، تمام ان کی کردار کشی یا ان کے خلاف منفی خبریں چلا کر دیکھ لی، وہ جیل میں ہیں، ان کے خلاف 200 کے صرف 200 مقدمے عمران خان پر ہیں. تحریک انصاف کو توڑ کر دیکھ لیا، تحریک انصاف کے گروپ بنا کر دیکھ لیا، تحریک انصاف کا ووٹ بینک ادھر ادھر نہیں ہوا، مقبولیت ادھر ادھر نہیں ہوئی. تحریک انصاف کو آج جلسہ جلوس ریلی کارنر میٹنگ چھوڑیں، ایک ورچوئل اجلاس جو آن لائن ہوتا ہے وہ بھی کرنے کی اجازت نہیں. لیکن اس کے باوجود مقبولیت اور سیاست عمران خان کی مٹھی میں ہے. نواز شریف ارریلیونٹ ہے، زرداری صاحب ارریلیونٹ ہے، مولانا صاحب ارریلیونٹ ہیں، اور وہ باہر ہو کر بھی سارے حقوق ان کے پاس ہیں، سارا میدان سیاسی میدان ہو کر بھی وہ سیاست نہیں کر پا رہے، الیکشن ماحول نہیں بنا پا رہے، کیونکہ ووٹر نہیں ہے ان کے پاس. کیونکہ وہ جائیں کس لیے؟ سارے بیانیاں لیس ہیں، پرفارمنس لیس ہیں، مقبولیت لیس ہے. لہٰذا یہ آخری حربہ تھا، تحریک انصاف سے بلہ لینا تھا. اور یہ واقعی بہت بڑا دھچکا ہوتا اگر تحریک انصاف کے پاس بلہ نہ ہوتا. لیکن آج بلہ مل گیا، تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف مل گیا. اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ 2 مرتبہ الیکشن کروائے ہیں تحریک انصاف نے، دونوں مرتبہ کالعدم قرار دیے ہیں الیکشن کمیشن نے. ایک مرتبہ 70 دن فیصلہ محفوظ رکھا الیکشن کمیشن نے تاکہ الیکشن قریب آ جائیں تو پھر فیصلہ دیں، تحریک انصاف کے پاس ٹائم نہ ہو. دوسرا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے کہنے پر دیا. پھر اس کے بعد تحریک انصاف گئی پشاور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے بلہ واپس کر دیا، سٹے آرڈر دے دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد کے پر. اس کے بعد الیکشن کمیشن گیا پشاور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ، دوسرے سنگل رکنی بینچ نے سٹے آرڈر ختم کر دیا، بلہ واپس لے لیا تحریک انصاف سے. پھر گئی تحریک انصاف سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ. آج سپریم کورٹ میں بھی سماعت تھی، لیکن جب سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے وکلا نے کہا کہ ہمارا کیس لگا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، لہٰذا ہم ابھی یہاں سماعت نہیں چاہتے، سپریم کورٹ نے درخواست خارج کر دی. اور 2 رکنی بینچ نے 1.5 دن کی سماعت کے بعد آج تحریک انصاف کو بلہ واپس کر دیا ہے. اکبر اسبابر اور الیکشن کمیشن دونوں کو مایوسی ہوئی. پاکستان کی سیاسی مخالفین جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کو مایوسی ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کو بلہ واپس مل گیا، بہت بڑا فیصلہ. اور آج بڑے اہم ریمارکس ہوئے دیے، جس میں سب سے اہم ریمارکس یہ بھی تھے کہ جج صاحب نے کہا کہ 2 ہی تو جماعتیں ہیں، ایک تحریک انصاف اور ایک پاکستان جماعت اسلامی، جس میں ورکرز آگے آتے ہیں. مطلب باقی جگہوں پہ تو ایسی صورتحال ہے کہ پہلے شاہ نواز بھٹو، پھر ذوالفقار علی بھٹو، پھر نصرت بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو، پھر بلاول بھٹو اور ساتھ زرداری صاحب، دوسری طرف نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ، مریم. اور جب بالغ مرد ختم ہو جائیں ہاؤس آف شریف کے تو پھر آگے کوئی دوسرے کسی پارٹی میں کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح اے این پی دیکھ لیں، باچا خان، ولی خان، اسفندیار ولی خان اور اب ایمل ولی. لہٰذا پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 2-3 جماعتیں تو رہ گئی ہیں جس میں کارکنوں کو آگے آنے دیا جاتا ہے. آپ لاکھ اعتراض کریں، بیرسٹر گوہر نہ عمران خان کے بھائی ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ باپ ہیں، نہ کزن ہیں، وہ چیئرمین ہیں، وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اب تانے مارتی پیپلز پارٹی کے. دیکھیں پہلے ہماری پارٹی میں تھے، اب تحریک انصاف میں چلے گئے. حالانکہ ان کو اسی پہ ہی سوچنا چاہیے کہ جو ان کی پارٹی میں، جس بیرسٹر گوہر ساری عمر ان کی پارٹی میں رہتے تو کبھی جنرل سیکرٹری بھی نہ بن پاتے، اور آج ادھر وہ پوری پارٹی چلا رہے ہیں. اسی طرح اور سارے اس وقت جو تحریک انصاف میں ہیں، اس میں کوئی عمران خان کی بہن نہیں، کوئی عمران خان کا بیٹا نہیں، کوئی عمران خان کا کزن نہیں، کوئی عمران خان کی بیوی نہیں، سب کے سب نئے لوگ ہیں، سب کے سب پارٹی سے لوگ ہیں. لہٰذا پشاور ہائی کورٹ والے کہہ رہے تھے کہ یہ جماعت اسلامی کے بعد یہی پارٹی جو ورکر کو آگے لاتی ہے. بہت بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن شاید جائے سپریم کورٹ میں، لیکن لگ رہا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ اس وقت
اس سطح پر بلہ واپس نہیں لیا جا سکتا. بلہ پاکستان تحریک انصاف کو مل گیا ہے, امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں. اب ہے 8 فروری کو اگر تحریک انصاف کا ووٹ بینک نکل آیا, ووٹر نکل آیا, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان زندہ باد.